सूरह बकरा की आयत नंबर 152 से लेकर आखिर तक यानी चंद आयत आपकी खिदमत में तिलावत करूँगा। इसका सवाब हाज़रीन के मरहूमीन आबा अजदाद शहदा के अरवाह के लिए हदिया करते हैं। खुदाया इन आयत के सदक़े में हमारे बातिन मुनव्वर फरमा और अपनी बारगाह में हम सब से इन अमाल को, इस अज़ादारी को खुदा कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाअ वलाकिन ला तशअरून। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाअ वलाकिन ला तशअरून। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल-अन्फुस ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام المنتظر المهدي يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي يا مظلوم يا غريب فنفوز فوزا عظيما صلوات على محمد नहायत ही इख्तिसार के साथ कुछ अराइज़ा भी खिदमत में अर्ज़ करने के बाद फिर इंशाअल्लाह शाम गरिमा के मसाइल मुख्तसरात भी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। खुदा आप सब से हम सब अपनी बारगाह में इस आज़ादारी को कबूल फरमाए। ये लुत्फ़ है उनका, ये हम पर लुत्फ़ इलाही है कि खुदा ने इस घराने से, इस दरवाजे से, इस ख़ानदान से हमारा राब्ता रखा है। जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है, जब भी उस काम के करने के बाद, चाहे वो नमाज हो, नमाज शब हो, चाहे इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह हो, कोई भी काम हो, उसमें देखना है कि उस काम की वजह से आया दिमाग में, जहन में थोड़ा बहुत गुरूर आता है, या ये होता है कि किसी पर, इमाम पर, खुदा पर मिन्नत गुजारी करे कि मैंने आज़ादारी की 10 दिन जो है मैं आता रहा मौला। ये हमारा अगर ये कैफियत आ जाए तो उसका मतलब ये है कि उसमें यानी वो खालिस आज़ादारी नहीं हुई है। यानी उसमें ये हो सकता है इंसान ठीक है, आया है, शुक्र इलाही है, लेकिन कामिल तरीन बनाने के लिए ये है कि इंसान देखे खुदाया तेरा शुक्र तो कि तूने मुझे तौफीक दी है, यानी इस पर नाज करे कि मुझे मौका मिला है, और फिर ये मौका और ये चीज़ खुदा मेरे हाथ से इस तौफीक को मुझसे सल न करे, इस पर दुआ करे। बहुत से लोग अपने अमाल को, हत्ता नमाज को, हत्ता दुआओं को, हत्ता ज़ियारतों को, हज को थोड़े कुछ काम के बाद जो है उसको मदम कर देते हैं, उसके अंदर वो जो असर होना चाहिए वो कम हो जाता है। एक आदमी कुछ दिन नमाज सब पढ़ने के बाद खुदा का कोई मकरूज़ हो गया, खुदा को अपना मकरूज़ बना दिया, कहता खुदा ये करो, मैं तो ये पढ़ता रहा हूँ,
خدا میں نے اتنی مدت سے میں نماز کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یعنی سمجھو کہ یہ جو چاہ رہا ہے خدا اس کو کرتا چلا جائے، اس کا مطلب توحید کمزور ہے۔ رضاً برضاک و تسلیما لامرک، سید الشہداء کے اس امر سے ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس کے رضا پہ مجھے راضی رہنا ہے، اس کے قضا پہ مجھے راضی رہنا ہے، لیکن اپنی طرف سے تمام تر حکمتوں کو، تمام تر تدبیروں کو استعمال کرنا ہے، جتنی صلاحیت خدا نے مجھے دی ہے۔ اور پھر میرے سراؤنڈنگ میں، میرے ارد گرد با عقل، با اعتماد حکیم افراد ہیں، ان سے مشورہ کر کے انسان کوئی کام انجام دے، باقی خدا کی طرف اس امر کو سپرد کر دے، خدا کے سپرد کرے، نتیجہ خدا کی ذات دے گا۔ ہم نتیجے کے پابند نہیں ہیں، ہم عمل اور ذمہ داری اور وظیفہ اور رسپانسبلٹی کے ذمہ دار ہیں ہم لوگ، باقی نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اچھا شاگرد، ایک اچھا اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے تیاری کریں، اپنے ٹائم کے مطابق بیٹھ کر اچھے انداز میں پیپر لکھ کے دے۔ اب رزلٹ جو آتا ہے، استاد جو لکھتا ہے، اس پر راضی رہے۔ ہم نے بہت ساری جگہوں میں قرآن کمپٹیشن میں، انٹرنیشنل کمپٹیشن میں گئے، حالانکہ قرآن کمپٹیشن چلو ایک وسارعوا الی مغفرۃ من ربک فلیتنافس المتنافسون کے حساب سے ٹھیک ہے، مقابلہ ہوا، ہر کوئی اپنا فن کا اظہار کرے گا، لیکن ایک قرآنی فرد جب کسی جگہ میں آتا ہے، ایک بھائی آگے نکلتا ہے۔ اگر داور میں سے ججز حضرات نے اس میں کوئی کام خراب کیا تو وہ ذمہ دار ہیں، وہ اپنے آخرت میں ذمہ داری لیں گے۔ قرآن کے پروگرام میں اگر وہ آ کے وہاں چیٹنگ کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے، اور وہ جو قاری حضرات کہتے نہیں میرا پہلا نمبر تھا، انہوں نے غلط کیا، دوسرے اگر قرآن پڑھتے ہو۔ ایک جگہ میں بات ہو رہی تھی، دوسرے ممالک کے کچھ افراد تھے، میں نے کہا اب یہ تہمت لگا کہ قاری قرآن سوء ظن کے حوالے سے قرآن کے اندر منع ہے اور آپ سوء ظن کر رہے ہو۔ آپ کیا معلوم، ہو سکتا ہے اس کو سننے میں غلطی ہو سکتا ہے اس نے، آپ سوچتے ہو کہ میں اچھا پڑھا ہوں، اور اس دیکھنے والا استادوں کے، اساتذہ کے سامنے آپ کی کتنی غلطیاں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم خدا کے بھی طلبکار بن جاتے ہیں، خدا کو بھی گویا مقروض سمجھتے ہیں، ہم نے ایسا کیا ہے تو یہ ہوگا۔ برادران عزیز، یہ جتنے دن ہم نے گفتگو کی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، قبر میں میرے سے حساب کتاب ہوگا، مجھ سے سوال جواب ہوگا۔ ہم سب نے یہ سوچنا ہے، آج شام غریباں ہے، اس رات میں ہم نے یہ پیغام اپنے سے کرنا ہے، میں نے آپ کا جواب نہیں دینا ہے، میں نے خود اپنا جواب دینا ہے۔ تو جب میں نے خود ہی اپنا جواب دینا ہے تو اپنا سوال اور جواب میں نے خود تیار کرنا ہے۔ اور بہت سے لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے زندگی کو ایک حصار میں ڈال دیتے ہیں، یعنی قید ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں کا، لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ خدا کیا کہتا ہے، امام کیا کہتا ہے۔ اپنے آپ کو قید نہیں بناتے ہیں خدا اور قرآن کا، اور قیدی بناتے ہیں لوگوں کا۔ لوگ یہ کہیں گے تو ہم اس طریقے سے اگر یہ مراسم کو، ان حالات کو، اس جشن کو اس طرح نہیں منائیں گے، اس عزاداری کو، سب لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگوں کو نہیں دیکھو، خدا کو دیکھو، امام کو دیکھو۔ اگر دنیا میں اسی طریقے سے ہر کوئی آدمی دیکھتا چلا جائے گا، اس کے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی۔ ایک تو پیغام یہ ہوا کہ ہم نے اس عزاداری میں جتنے بھی ہم نے شرکت کی ہے، یہ ان کا احسان ہے ہم کے اوپر، ہمارا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں۔ یعنی یہ جو توفیق ملی ہے خدا کی جانب سے، اس توفیق پہ ہم نازاں ہیں، ہم شکر خدا بجا لاتے ہیں۔ اگر دل سے شکر کا مطلب فقط زبانی شکر نہیں، شکر الحمدللہ بس مجھے عزاداری نصیب ہو گئی، ماشاءاللہ یہ ہوا، بہت اچھی عزاداری ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا، کوئی امتحان کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوا، بہرحال سکون کے ماحول میں، اے سی کے ماحول میں سب نے آئے، شرکت کیا، ٹائم دیا، آیا، یہ بھی لطف الہی ہے، یہ بھی لطف الہی ہے۔ اگر یہی افراد کو کسی اور جگہ میں، کسی سخت حالات میں، جہاں پہ نہ بجلی ہو، نہ گیس ہو، نہ جو ہے وہ پنکھا ہو، ایسے جگہ میں باری آ جاتی تو پھر اس وقت آپ دیکھتے اس وقت حالات کیا ہوتے ہیں۔ کل ہمارے ڈاکٹر زاہد جعفری صاحب نے ایک کلپ بھیجا تھا سندھ کا۔ اب آپ دیکھیں ادھر جو ہے وہ سندھ میں لوگ باہر صحرا میں بیٹھ کے عزاداری سید الشہداء بجا لا رہے ہوتے ہیں، صحرا میں، گرمی میں، سندھ کے گرمی میں۔ اب ہمارے علاقوں میں اگر سردیوں میں محرم آتا ہے تو انسان ٹھٹھرتا ہے، اتنے بڑے امام بارگاہ کو آپ کیسے گرم کریں گے، ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان وہاں پر بھی جب بیٹھ کر جو ہے وہ
برگزار کرتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ عزاداری سید الشہداء کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس اہمیت پہ، اس چیز پہ انسان تیار رہے، اور شاکر انسان جب تیار رہتا ہے تو بہت ساری چیزیں۔ دوسرا، شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فقط زبانی لقلقۂ لسانی کے ساتھ ہم نے شکر شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نہیں، شکر زبان میں مقام عمل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ جو ہم نے اس مقام ماہ محرم الحرام میں جو پیغام سنا ہے سید الشہداء کو، اپنے اوپر نافذ کرنے۔ جواب ہم نے دینا ہے، جواب ہم نے دینا ہے۔ برادران، ہمارے قبر کے اندر آ کے کسی نے میرے بدلے میں جواب نہیں دے گا۔ یہ شام غریباں ہیں، یہاں تو ہوا بھی ٹھیک ہے، جب اس تنگ و تاریخ قبر کے اندر رکھا جائے گا، مر ربک، اگر دنیا میں رب کے ساتھ دوستی ہے تو وہاں اظہار ہوگا، وہیں ملکہ، وہیں جو جسم میں، جو میری دماغ میں زندگی بھر جس کو رب بنایا ہے وہ وہاں اگلے گا، وہاں زبان پہ آئے گا، وہاں ظاہر ہوگا۔ اگر میں نے رب کسی اور چیز کو بنایا، مقام کو، منصب کو، تقریر کو، میری فلاں کو، میری اس کو، میرے اس کو، وہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ مر ربک، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا رب کیا ہے، آپ کا امام کیا ہے۔ اگر جس امام کو مانا ہے، الحمدللہ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ راستہ ملا ہے۔ اور ایک تو پیغام یہ ہوا کہ اس نعمت کو، ان اصول و ضوابط کو اپنی زندگی میں ہم نے نافذ کرنا ہے جب تک زندہ ہیں، تاکہ جواب کے لیے تیار رہیں گے۔ دوسری بات، سید الشہداء نے جو اقوال کہے ہیں، جو الفاظ فرمائے ہیں، جو خطبات مولا علیہ السلام نے ہمارے لیے، قوم کے لیے، امت کی نجات کے لیے جو چیزیں، ان کے بارے میں ہم نے سابقہ دنوں میں گفتگو کی۔ آج کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سید الشہداء نے امام زین العابدین اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کیا وصیتیں اور نصیحتیں کی تھیں، اور امام زین العابدین نے اس سلسلے کو کیسے آگے بڑھایا۔ آج شام غریباں نے ہم نے عہد کرنا ہے اس طریقے سے کربلا والوں کے ساتھ مل کر ہم نے بھی اس مشن کو قیامت تک، جب تک زندگی ہے، آگے بڑھانا ہے۔ یہ ہے عزاداری، اس میں مفید ہے۔ وَإِلَّا آ کے ہم پڑھیں، سنیں، سنائیں اور جائیں اور کوئی عہد نہ کریں۔ وَالْمُوفُونَ، وہ جو عہد کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ رجال ہوتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ برادران عزیز، اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہ لوں، آئیے بی بی زہرا مرضیہ کی دختر اختر تابناک زینب کبریٰ کو کیا کیا نصیحتیں امام حسین علیہ السلام نے کی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام آخری ودا کے لیے آئے تھے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو سے رخصت ہونا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ وہ زینب جو شادی کے وقت کچھ دن گھر میں آرام سے نہیں بیٹھی تھی، حسین کے لیے تڑپ رہی تھی۔ خدا نے بعض ہستیوں کو بعض ہستیوں کے لیے خلق کیا ہے، حسین کو زینب کے لیے خلق کیا، یوسف کو یعقوب کے لیے خلق کیا تھا، لا الہ الا اللہ امیر المومنین کو رسول اللہ کے لیے۔ اے میرے اللہ، اے بار پروردگارہ، یہ کیسی شب ہے، یہ شب تنہائی ہے، یہ شب غربت ہے، یہ اسیروں کی شب ہے۔ جب سید الشہداء ذوالجناح سے گرے ہیں نا، اسی وقت سے زینب اسیر ہو چکی ہے۔ جب تک لا حول ولا کی آواز بلند تھی، غازی کی بہن کی طرف کسی کی جرأت نہیں تھی دیکھ سکے، لیکن سید الشہداء جب ذوالجناح سے گرے ہیں اور ذوالجناح ہنہناتے ہوئے خیام کے باہر آیا، بیویوں نے دیکھا سوار نہیں ہے، سواری آئی ہے۔ وہاں سے معلوم ہوا زینب اسیر ہوئی۔ مولا حسین کے گرنے کے بعد ان ظالموں نے 3-4 کام بڑی جلدی سے انجام دیے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے، انہوں نے آ کے سرہائے مقدس شہداء کو گنج شہیدوں میں آ کے تنوں سے سر تن سے جدا کیا ہے۔
کتنا مشکل ہے ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ان سے رخصت ہو کے گئے تھے، اور محمد کا بستا ہوا گھرانہ باغ محمد کو ان ظالموں نے کس انداز میں، اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے من خودم دیدم صحرا لال گون بون، فارسی میں لالا پھول کو کہتے ہیں، سرخ پھول کو کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا گنج شہیداں میں وہ صحرا میں پھول بکھرے ہوئے تھے، پھر زبان حال زینب کبریٰ بیان کرتے ہیں، کھل کے خدا کی بارگاہ میں رو توبہ کیجئے، نہ جانے اگلے سال خدا میں نصیب کرتا ہے یا نہیں دوبارہ شام غریبوں۔ اس عالم میں زبان حال زینب کبریٰ بیان کرتا ہے، خودم دیدم زبالائے بلندی، ارے میں نے اس ٹیلے سے خود دیکھا کہ محبوب خدا را سر بریدن، خودم دیدم کہ صحرا لالگون بود، خودم دیدم کبوترهای معصوم همه سرها زیر پر برده بودن۔ شاید یہ لفظ آپ سمجھ گئے، جب آ کے سروں کو تن سے جدا کیا ہے، آپ نے کسی کبوتر کو دیکھا ہوگا، بعض اوقات اپنے سر کو اپنے پروں کے نیچے لے جاتا ہے، گویا ایسا لگ رہا تھا کبوتر ہائے معصوم یہ باغ محمد کے پھول ان پرندوں کی طرح، اس کبوتر کی طرح ہے، بدن تو موجود ہے لیکن سر نہیں ہے، بدن تو ہے سر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے جب بی بی سکینہ بابا کو ڈھونڈتی ہوئی قتل گاہ میں گئی ہے، کہاں سے ڈھونڈے، کیسے پیدا کرے، گھوڑے بھی دوڑائے گئے ہیں، لاشیں بھی پامال ہوئے ہیں، آخر بی بی بابا کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک جگہ ایک وقت آتا ہے، بابا بابا کہہ کے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہاں بھی ایک خوبصورت شعر ایک شاعر نے کہا ہے، بلی گم کردم می جوی مورا، میں نے ایک پھول کو گمایا ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ پھر کہتی ہے میرے پھول کی ایک نشانی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کون سی نشانی ہے؟ گلے من ایک نشانی بر بدن داشت، وہ حسین کے تن میں وہ کون سی نشانی تھی کہ ایک پہراہن کوہنے میں تن داشت۔ میرے مولا حسین نے آخر ودا کے وقت اپنی بہن سے کہا تھا، بہن زینب میری ماں نے جو آپ کو دی ہے وہ میری قمیص مجھے دے دے۔ وہ جو قمیص دیا اسے بھی مولا نے تھوڑا سا پھاڑ کر خراب کر کے پہنا،
بی بی نے پوچھا کیوں بھیا اس کو بھی پاڑ رہے ہیں؟ میرا دشمن بڑا لئیم ہے، کہیں میرے بدن سے نہ اتارے، وہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میرا بدن بے لباس ہو۔ یہی بی بی سکینہ کے زبان سے زبان حال، ارے میں اس پھول کو ڈھونڈ رہی ہوں جس پھول کے بدن میں ایک نشانی ہے، وہ کہاں ہے؟ مقاتل میں آیا ہے الیہ الیہ یا سکینہ، انہوں کے نیزہ پہ تلاوت کرنے والے حسین آخر اپنی بیٹی کو بلایا۔ جب بی بی زینب آئی ہے، کہا کیسے پہچانا کہ یہ بابا کی لاش ہے، یہ بابا کا بدن اطہر ہے؟ کہا پھپھی جان اس نے آواز دی، بابا نے مجھے آواز دی۔ عزاداران سید الشہداء، بڑی قیامت کی رات ہے، اچانک کل میں بھی بستہ ہوا یہ گھر، یہ نوجوان یہ بچے یتیم ہو گئے، جس کا باپ کچھ گھنٹے پہلے بھی موجود تھا، ابھی سر کٹائے ہوئے قتل گاہ میں سویا ہوا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ہم تو ابھی اپنے گھروں میں جائیں گے، سکون سے سوئیں گے، لیکن آج کی شب خیمہ گاہ کو جلایا گیا ہے 61 ہجری کے محرم میں۔ رسول اس آسمان کے سائبہ کے نیچے سوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جب خیمہ گاہوں میں آگ لگا دی گئی، بی بی زینب امام زین العابدین سے پوچھنے کے لیے گئی، بیٹا زین العابدین یہ بتا دے، یہ پہلا امام سے حکم پوچھا بی بی نے کربلا میں اپنے زمانے کے امام حجت خدا سے پوچھا، اے زین العباد یہ بتا دے، آیا ہم خیام کے اندر رہ کے جل کے مرے یا نکل جائیں؟ سید الساجدین کا پہلا حکم، کہا علیکن بالفرار، آپ نکل کے صحرا میں منتشر ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو نکلے تھے، یہ ظالم شقی القلب گھوڑا سوار اس انداز میں آتے تھے، بہت سارے بچے ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے۔ اسی لیے ایک سوار بھاگا آ رہا ہے، محمد کی نواسی حسین کی بیٹی، لا الہ الا اللہ۔ بی بی سکینہ اس سن و سال میں ایک گھوڑا سوار سے بھاگ کے کہاں جائے گی؟ ارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کہا یا شیخ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب ہم سے کیا لینا ہے؟ جب بی بی نہ رکی تو مقاتل میں آیا ہے، پشت نیزہ سے کیسا وار کیا، حسین کی بیٹی زمین پہ گری۔ عزاداران سید الشہداء، جب بی بی ہوش میں آئی ہے تو بی بی زینب کی گود میں ہے، سب سے پہلا سوال کیا کرتی ہیں؟ قیامت تک بی بی سکینہ نے یہ درس دیا، پردے کا درس دیا، اپنے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، پھپھا مایا
آتی ہے پھپھی جان یہ بتا آیا کوئی کپڑا ہے کہ میں اپنا سر چھپا سکوں یہاں پہ تاریخی جملہ بی بی زینب کا کہہ رہی ہے امت کی مثل کے لا الہ الا اللہ اگرچہ یہاں پہ اختلافی باتیں ہیں کہتے ہیں کہ باہر والی چادر گئی ہے اندر کا مکنا بچا ہے خدا جانتا ہے محمد کی بیٹیوں کے خیام کی طرف جانا ہی یہ بہت بڑا ظلم تھا خدایا زینب کبرا غازی کی طرح کربلا میں آج نگہبانی دے رہی ہے دور سے پانی لے کر ایک چراغ لے کے کوئی آ رہا ہے میں مختصر کر رہا ہوں خدا قبول فرمائے ہم سب سے آپ نے سنا ہے فقط متوجہ ہونا ہے عہد کرنا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے جب پانی لایا گیا بچوں کو بھی پلانا شروع کیا جب پانی گلاس میں جب دیا گیا بی بی زینب کو بی بی نے بی بی سکینہ کو دیا کہا پھپھی جان پہلے آپ پیئے آپ پانی پیئے گا اللہ رے احترام اخلاق آل محمد بی بی کہتی ہیں پہلے چھوٹے پیتے ہیں تو پھر اسی برتن کو اسی گلاس کو لے کر مقتل کی طرف چلنے لگی ہے گویا کائنات کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے اصغر کو کتنا پیاس اگر یہی چند گھونٹ پانی پہلے مل جاتا وہ تیر میرے اصغر کو ذبح نہیں کرتا کہاں بیٹی آپ پانی پی لو کہاں پھپھی اماں آپ نے خود فرمایا پہلے چھوٹے پیتے ہیں تو میرا بھیا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے اے حسین کے سینے پہ سونے والی لاڈلی سکینہ نہ وہ سینہ رہا نہ وہ محافظ و نگہبان رہے ابھی تماچوں کے لیے تیار رہنا ہے ابھی گوشوارے چھنے جائیں گے سہمی ہوئی بچی جب 11 محرم کو کربلا جب موقوفے میں وارد ہوئے تو سب سے پہلی نگاہ سروں کو جدا کرنے کے بعد ہر بی بی نے ایک سر کو دیکھا لاڈلی سکینہ نے جناب عباس کے سر اقدس کی طرف دیکھا نیلے رخسار ہاتھ رکھ کر غازی کے سر کی طرف دیکھ کے کہا چچا جان آپ کے جانے کے بعد دشمنوں نے تماچے مارے اے شام غریبا اے غریبوں کی رحمت سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین. ہاتھوں کو بلند کیجئے خدا کی بارگاہ پروردگار بار الہ یہ بلند ہاتھ حاجت مند ہاتھ خدایا حاجتوں کو روا کر خدایا توبہ سے پہلے خدایا جب تک توبہ نہ کرے موت نہ دے خدایا بار الہ شب اول قبر مولا علی ہے
اہل بیت اطہار چہار معصومین کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا ایسی موت آئے جس میں موت کے بعد ہی جنت ہماری شروع ہو جائے۔ خدا اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے مومنین و مومنات جس انداز میں بھی عزاداری کی ہے، شرکت کی ہے، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں لطف و کرم سے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا جنہوں نے اس سلسلے کو یہاں تک پہنچایا ہے، جن کے دام ہے، درم ہے، سخن ہے، خدایا جو زندہ ہیں یہاں موجود ہیں ابھی تک خدمت کر رہے ہیں، خدا ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ان کے نسل در نسل عزاداران سید شدہ خدمت گزاران امام زمانوں میں شامل فرما۔ بارک خدا جو اس دنیا سے گئے ہیں، شہداء، صلحاء، سادات، مکتب تشیع کے شہداء، تازہ شہداء اور سید زکی کی روح کو بلندی عطا فرما۔ بارک خدا ان کے درجات بلند فرما۔ بار پروردگار بار الہ، تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہے۔ شام غریباں کا وقت ہے، اس غریبوں کی رات میں خدایا کسی مومن کو، کسی مومنہ کو خالی ہاتھ میں لوٹنے والے، خدایا ہمیں سب کی عاقبت میں خیر فرما۔ خدایا امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ آپ بہتر جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، اور خدا تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا مفید ہے، ہمیں وہ عنایت فرمائی خدا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ آخری ایک بات میں آپ سے اور اپنے آپ سے بات کرتا ہوں، خدا نے رسول خدا کے ذریعے سے ہمارے درمیان قرآن و اطرت کو رکھا ہے۔ آئیے آج کی شفاعت کریں، جتنا وقت مل سکتا ہے قرآن پہ ٹائم دیں، قرآن میں تدبر کریں، جس کے ذریعے سے اپنے عقل کو، اپنے غور و فکر کو، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے باطنی صلاحیت کو پر لے کے آئیں۔ خدا کی کتاب ہے، معجزہ آسا کتاب ہے، اس معجزہ آسا کتاب کے ساتھ ہم دل و جان سے اگر ملیں گے تو ہم بھی معجزہ کر سکیں گے اپنی صلاحیت کے مطابق۔ خدایا بار الہ، ہم چاہ رہے ہیں شام غریباں ہے، مسجد الرسول ہے، اس فضا میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ خدایا قرآن و اطرت کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بار الہ، قرآن و اطرت سے جو چیزیں ہماری ہدایت کے لیے بتائی ہیں انہیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ یا من اسمہ دوا، بیمار ہیں وہ سارے مومنین ہیں، اپنے برادر میر صاحب کے والد صاحب رضا میر جو ہے آئی سی یو میں ہے، اور دیگر مومن مومنات جو بیمار ہیں، ہمارے باطنی امراض، ظاہری امراض، پروردگار عالم ان سب کو، اور مومنین نے، ہمارے ایک مومن نے ابھی التماس سے دعا کہا ہے ان کی بیٹی کے، گھر والوں کے جو حوائج ہیں، خدایا بھر لا بارہ پروردگار۔ یا من اسمہ دوا وذکرہ شفاء وطاعتہ غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، یا سابغ النعم، یا دافع النقام، یا نور المستوحشین فی الظلام، یا عالما لا يعلم، صل علی محمد وآلہ الاطہار۔ برادران، آیت اللہ جوادی عاملی جو جملہ میں بتانا چاہ رہا تھا یہ ہے، کہا کہ کل لوگ پچھتائیں گے، افسوس کریں گے کہ کاش اپنی زندگی کو قرآن کے معارف میں خرچ کرتا۔ یعنی ہم نے ہر چیز پہ ٹائم دیا لیکن قرآن معارف پہ ٹائم نہیں دیا، تو وہ افسوس کریں گے۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اپنے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ خدایا
ہمیں توفیق دے. اصل ممبر ہے اسی چیز کے لیے کہ آئیے ہم مل کے جتنا ہمارے اندر استطاعت ہے، جتنا ٹائم مل سکتا ہے، جتنا نکال سکتے ہیں، قرآن کے پر تدبر کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، قرآن اہل بیت کے دروازے سے انشاءاللہ سیکھیں باب مدینہ العلم کے لیے. انشاءاللہ کل جب آنکھ بند ہوگی تو فقیہ مشہور ہوں گے قرآن کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکا. خدا یا بار الہ ان تمام حاجات کی برابری کے لیے، اپنے سلامتی کے لیے باوجہ بلند صلوات. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اچھا سلام پڑھ رہے ہیں. سلام.